बिलमूम ये कहा जाता है कि अदाकाराएं फिल्मों में स्क्रीन पर जिस कदर खूबसूरत और पुरकशिश दिखाई देती हैं, हकीकी जिंदगी में उनका हुस्न इतना जादुई नहीं होता। मगर बॉलीवुड की एक हसीना ऐसी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि कैमरे की आंख भी उनके हुस्न की ताब नहीं ला सकती थी, और वो फिल्मों या तस्वीर में जितनी दिलकश दिखाई देती हैं, हकीकी जिंदगी में उससे कहीं ज्यादा जाज़िब नजर महसूस हुआ करती थी। मैं बात कर रहा हूं मुमताज जहां बेगम अल मारूफ मधुबाला की, जिनकी जिंदगी में 7 मर्द आए मगर उन्हें सच्चा प्यार न मिल सका, और जब इश्क रोग बन गया तो उन्होंने 36 साल की उम्र में ही दुनिया से मुंह मोड़ लिया। दिलीप कुमार और मधुबाला की मोहब्बत तो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का जादुई बाब है ही, मगर जुल्फकार अली भुट्टो भी उन पर दिलो जान से फरिश्ता थे। शोहरा आफाक फिल्म मुगल आजम की शूटिंग के दौरान भुट्टो ने मधुबाला को शादी की पेशकश भी की, मगर बात आगे क्यों न बढ़ सकी। आज हम यही सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे तराजू के सिलसिले अनकही की नई किस के साथ। मैं हूं बिलाल होरी और आप देख रहे तराजू। 14 फरवरी 1933 को यानी वैलेंटाइन डे के मौका पर दिल्ली में पैदा होने वाली मुमताज बेगम ने 9 साल की उम्र में फिल्म बसंत के जरिए अदाकारी के मैदान में कदम रखा, मगर उन्हें कमाल इमरोही की सुपरहिट फिल्म महल से शोहरत मिली। मधुबाला की दिल्ली में लतीफ से मोहब्बत को कच्ची उम्र का प्यार कहा जा सकता है, तो डायरेक्टर केदार शर्मा और मोहन सेना की मधुबाला से एकतरफा मोहब्बत इसलिए कामयाब न हो सकी कि ये दोनों उसकी बाप की उम्र के थे। डायरेक्टर कमाल इमरोही से प्यार हुआ, मामला शादी तक भी पहुंच गया, मगर दिक्कत ये थी कि कमाल इमरोही पहले से शादीशुदा थे। मधुबाला ने ये कड़ी शर्त रख दी कि पहली बीवी को तलाक हो। पहली बीवी भी कोई आम खातून नहीं बल्कि मीना कुमारी थी, जो बात आगे न बढ़ सकी। फिल्म बादल और फिर जवार भाटा के सेट पर एक्टर प्रेम नाथ से आंखें चार एक साथ जीने मरने की कस्में खाई, मगर फिर मजहब आड़े आ गया। प्रेमनाथ ने मजहब तब्दील करने का मुतालबा किया, मगर मधुबाला न मानी, और फिर मधुबाला की जिंदगी में दिलीप कुमार आ गया। दोनों ने फिल्म हार सिंगार में एक साथ काम किया। फिल्म तराना की शूटिंग के दौरान उनकी प्रेम कहानी जबान ज़द-ए-आम हो चुकी थी। दिलीप कुमार अपनी सवाने उम्री द सब्सटेंस एंड द शैडो में मधुबाला और अपने प्यार की कहानी बयान करते हुए लिखते हैं कि मैं बतौर फनकार और औरत दोनों तरह से मधुबाला की तरफ मुतवज्जे था। वो बहुत जिंदा दिल और चुस्त खातून थी। उसे मुझ जैसे शर्मीले और अपने आप में रहने वाले शख्स से बात करने में कोई हर्ज नहीं था, लेकिन ये मोहब्बत की कहानी मधुबाला के वालिद अताउल्लाह खान की वजह से आगे न बढ़ सकी। उनके वालिद का ख्याल था कि दिलीप कुमार उम्र में मधुबाला से बड़े। खदीजा अकबर मधुबाला की सवाने उम्री आई वांटेड टू लिव द स्टोरी ऑफ मधुबाला। खदीजा अकबर मधुबाला की सवाने उम्री आई वांटेड टू लिव द स्टोरी ऑफ मधुबाला में लिखती हैं कि दिलीप कुमार और अताउल्लाह खान के दरमियान इख्तलाफात फिल्म नया दौर की शूटिंग के दौरान सामने आए। इस फिल्म में बी.आर. चोपड़ा ने सबसे पहले मधुबाला को बतौर हीरोइन लिया। जब चोपड़ा ने फिल्म की शूटिंग आउटडोर करने का इरादा किया तो अताउल्लाह खान ने इस पर सख्त इतराज किया। बी.आर. चोपड़ा ने न सिर्फ मधुबाला की जगह वैजयंतीमाला को ले लिया, बल्कि उनके खिलाफ मुआहदा की शराइत तोड़ने का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। ये भी कहा जाता है कि मधुबाला के वालिद अताउल्लाह खान, जो अपनी बेटी को सोने की चिड़िया समझते थे, उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस बना रखा। चुनांचे उन्होंने ये शर्त रखी कि मधुबाला से शादी के बाद दिलीप कुमार सिर्फ उनके प्रोडक्शन हाउस के लिए काम करें। मधुबाला की छोटी बहन मधुर भूषण के मुताबिक दिलीप साहब ने कहा, चलो शादी कर लो। इस पर मधुबाला ने कहा, मैं शादी जरूर करूंगा, लेकिन पहले आप मेरे वालिद से माफी मांगे। लेकिन दिलीप कुमार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि अपने बाप को छोड़ दो, शादी करूंगा। दोनों अपनी जिद पर अड़े रहे और यूं उन दोनों की राहें जुदा हो गई। के आसिफ की फिल्म मुगल आजम की शूटिंग शुरू हुई तो दोनों एक दूसरे से बात करने के रवादार न थे। फिर यूं हुआ कि मुगल आजम के सेट पर दिलीप कुमार ने मधुबाला को सबके सामने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सब परेशान हो गए कि अब क्या होगा, अब तो मधुबाला वाकआउट कर जाएंगी। मगर डायरेक्टर के आसिफ मधुबाला को एक तरफ ले गए
اور کہا اس طرح کی جرت کوئی عاشق ہی کر سکتا ہے، لگتا ہے وہ اب بھی تم سے پیار کرتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کے آصف، جنہیں اب بھی بھارتی فلم انڈسٹری کے بڑے ڈائریکٹرز کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، انہوں نے صرف 2 فلمیں بنائی، پھول اور پھر مغل اعظم۔ مغل اعظم جو بھارتی سینما کے سر کا تاج ہے، اس میں مدھوبالا نے انارکلی کا کردار ادا کیا۔ فلم کے سب سے مشہور گیت جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، اس نے نوشاد اور شکیل بدیونی کو امر کر دیا۔ مغل اعظم کا وہ منظر آج بھی رومانوی جذبات کا پیکر سمجھا جاتا ہے، جس میں دنیا و مافیا سے بے خبر سلیم اور انارکلی ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے۔ آج کل تو فلمی دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا، مگر اس دور کے بھارتی سینما کا سب سے شہوت انگیز منظر یہ تھا کہ دلیپ کمار نے مدھوبالا کے ہونٹوں کو پنکھ سے چھوا۔ جب مغل اعظم کی شوٹنگ ہو رہی تھی تو ذوالفقار علی بھٹو روز وہاں آیا کرتے، ڈائریکٹر کے آصف اور مدھوبالا کے ساتھ وہ کھانا کھاتے۔ دراصل ممبئی کے ساحلی علاقے ورلی میں بھٹو خاندان کا پرتعیش بنگلہ تھا، اس کے علاوہ بھی وہاں قیمتی جائیداد تھی۔ بھٹو نے اس پراپرٹی کے حصول کے لیے بھارتی عدالتوں میں درخواستیں بھی دائر کی۔ اسی کو بنیاد بنا کر ایوب خان اور پھر ضیاء الحق کے دور میں ان پر بھارتی شہری ہونے کا بھونڈا الزام لگایا گیا۔ بہرحال جب مغل اعظم کے گانے موہے پنگٹ پر نند لال چھوڑ گئے کی شوٹنگ ہو رہی تھی تو بھٹو نے وقفے کے دوران مدھوبالا کو شادی کی پیشکش کر دی۔ اگرچہ بھٹو پہلے ہی اپنی کزن شیریں امیر بیگم اور نصرت بھٹو سے شادی کر چکے تھے، مگر مدھوبالا سے تیسری شادی کے خواہاں تھے۔ مدھوبالا نے بھٹو کی پیشکش کو اس لیے سنجیدگی سے نہ لیا کہ وہ تو خود دلیپ کمار کے عشق میں چوٹ کھائے ہوئے تھے۔ گویا یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملے۔ بعد ازاں بھٹو پاکستان آ کر کوچہ سیاست میں کھو گئے تو مدھوبالا نے کشور کمار کے ساتھ بے جوڑ شادی پر اتفاق کر لیا۔ لندن میں چیک اپ کے دوران معلوم ہوا کہ بار بار ٹھکرائے جانے کے احساس نے مدھوبالا کے دل میں سوراخ کر ڈالا ہے، اور اب وہ صرف 2 سال کی مہمان ہے۔ چنانچہ یہ حسینہ جو آج بھی بلا مبالغہ کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے، صرف 36 سال کی عمر میں چل بسے۔ مدھوبالا کی داستان حسرت کو یہیں چھوڑ کر اب ہم ذوالفقار علی بھٹو کے عشق مسلسل کی حقیقی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو 13 سال کی عمر میں ہی شادی کے بندھن میں باندھ دیا گیا۔ ان کی شادی 20 سال بڑی کزن شیریں امیر بیگم سے ہوئی، جس سے ان کی کوئی اولاد نہیں۔ بھٹو کے مطابق یہ شادی خاندانی سمجھوتے کے مترادف تھی، جو شاید روایتی جاگیردارانہ سوچ کے تحت اس لیے کی گئی کہ جائیداد تقسیم نہ ہو۔ بھٹو کا شمار ان دل پھینک افراد میں ہوتا ہے جنہیں زندگی میں بار بار پیار ہوتا ہے۔ اصول علم کے دوران کیلیفورنیا اور لندن میں قیام کے دوران بھٹو کے معاشروں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اسٹینلے وولپر لکھتے ہیں کہ زلفی کیلیفورنیا میں قیام کے دوران کئی عورتوں کے ساتھ ڈیٹ پر جایا کرتے، جن میں سے ایک مارگریٹ ہے جو کیچلوا کی پہلی بیوی بنی۔ کیچلوا نے ہی بھٹو کو میری ایلن سے متعارف کروایا، جو 30 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی اور ان کی 2 چھوٹی بچیاں تھیں۔ زلفی ڈیٹ پر اس کے اپارٹمنٹ جاتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے وہ لڑکانہ میں اپنی فیملی کے ساتھ ہے، کیونکہ ان کی گرل فرینڈ میری ایلن بھی ان کی بیوی امیر بیگم کی طرح عمر میں ان سے بڑی تھی۔ اینی رینالڈز اور للی بختیار بھی ان کی گرل فرینڈز کی فہرست میں شامل تھی۔ ڈاکٹر للی بختیار جو بعد ازاں معروف فزیشین بنی، انہیں تو بھٹو نے شادی کی پیشکش بھی کی۔ آکسفورڈ میں تعلیم کے دوران بھی للی بختیار سے ڈیٹنگ کا سلسلہ چلتا رہا۔ ایک شب کی بہت سی گرل فرینڈز کے علاوہ خلیجی علاقے کیریون میں بھی ان کی ایک خاص گرل فرینڈ تھی جو باقاعدگی سے خط لکھا کرتی۔ اسٹینلے وولپرٹ کے مطابق یہ تو سنجیدہ نوعیت کے معاشروں کی کچھ تفصیل ہے، ورنہ بھٹو کے ساتھ شب بسر کرنے والی دوشیزاؤں کی فہرست بہت طویل ہے۔ بہرحال ذوالفقار علی بھٹو اپنی بہن منا اسلام کی شادی کے لیے امریکہ سے واپس آئے تو کراچی میں ان کی ملاقات ایک ایرانی نسل حسینہ سے ہوئی، جسے دیکھتے ہی ذوالفقار علی بھٹو کے دل کی گھنٹیاں بج اٹھی۔ نصرت اصفہانی منا کی دوست تھی اور بھٹو سے ان کی پہلی ملاقات ایک بینک میں ہوئی، جہاں بھٹو کی ماں خورشید بیگم لاکر سے زیورات نکلوانے آئی تھی۔ نصرت بھی شادی کی تقریب کے لیے وہاں سے زیورات نکلوانے آئی تھی۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے چار ہوئی اور نصرت کے مطابق پہلی نظر میں بھٹو انہیں ہینڈسم نہیں لگے۔ شادی کے موقع پر نصرت اور زلفی مزید قریب آ گئے۔ ایک ساتھ رقص کرتے ہوئے زلفی نے نصرت کو بھینچنے کی کوشش کی تو اس نے کہا یہ امریکہ نہیں پاکستان ہے،
اور پھر جلد ہی زلفی نے نصرت کو شادی کی پیشکش کر دی، جسے اس نے مذاق سمجھ کر ٹال دیا۔ چند روز بعد زلفی تعلیم کے سلسلے میں لندن چلے گئے۔ واپسی پر شادی کی تجویز پر سنجیدگی سے غور ہوا تو نئے مسائل کھڑے ہوئے۔ پہلے نصرت کی فیملی نے انکار کیا، پھر سر شاہنواز بھٹو نے مزاحمت کی۔ اپنی ضد پر اڑ جانے والے ذوالفقار علی بھٹو نے لندن کی 2 ٹکٹیں خرید لی، مگر نصرت یوں اس کے ساتھ جانے پر رضامند نہ ہو۔ زلفی کے ایک دوست نے دونوں کو جیپ میں بٹھایا اور مسجد میں جا کر مولوی سے نکاح پڑھوانے کی تجویز دی، مگر نصرت باقاعدہ شادی کی خواہشمند تھی۔ ناراض زلفی نے گھر چھوڑ دیا تو والدین کو ہار ماننا پڑا، اور یوں یہ دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ دونوں کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہوئے، صنم، بے نظیر، شاہنواز اور مرتضیٰ۔ زلفی کے عشق کی داستان یہیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کہانی میں ایک ایسا موڑ بھی آیا کہ جس نے زلفی کی خوشگوار ازدواجی زندگی میں زہر گھول دیا۔ ڈھاکہ میں رنگ و نور کی ایک محفل کے دوران بھٹو ایک ایسی خاتون کی زلفوں کے اسیر ہو گئے جو بلیک بیوٹی کے نام سے مشہور تھی۔ بلیک بیوٹی کے نام سے مشہور حسنہ شیخ مشرقی پاکستان کے مشہور وکیل اور شیخ مجیب کے دوست عبدالاحد ایڈوکیٹ کی بیوی تھی۔ پہلی ملاقات کے دوران ہی باتیں کرتے ہوئے ان دونوں کو وقت گزرنے کا احساس نہ ہوا اور صبح ہو گئی۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس خاتون نے تو جیسے زلفی پر جادو کر دیا تھا۔ حسنہ شیخ سے زلفی کی محبت محض حسن کی مرہون منت نہ تھی، بلکہ بھٹو اس کی ذہانت و فطانت سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ تہمینہ دورانی، جنہوں نے مصطفیٰ کر سے دوسری شادی کی اور آج کل شہباز شریف کی منقوہ ہے، وہ اپنی کتاب مائی فیوڈل لارڈ میں بھٹو کے اس افیئر کا ذکر کرتے ہوئے لکھتی ہیں، بھٹو فدا ہو چکے تھے، مگر حسنہ اپنے طلبگار کی پلے بوائے کے طور پر شہرت کے سبب تشکیک میں مبتلا تھی۔ وہ یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ جوکھوں سے ملنے والی چیز ہے۔ مصطفیٰ کھر بھٹو کا رازدان بن چکا تھا، حسنہ سے ملوانے کے لیے گاڑی میں بٹھا کر لے جاتا۔ تہمینہ دورانی مصطفیٰ کھر کی جن خدمات کا ذکر کر رہی ہیں، یہ تب کی بات ہے جب زلفی کلفٹن میں حسنہ شیخ کو گھر لے کر دے چکے تھے۔ اسٹینلے والپٹ کے مطابق نصرت کو اس معاشقے کا علم ہوا تو وہ بہت روئی، لیکن جب آنسوؤں سے زلفی کا دل نہ پچی سکا تو نصرت شکایت لے کر جنرل ایوب خان کے پاس پہنچ گئی، جن کی کابینہ میں ذوالفقار علی بھٹو وزیر تھے اور شیر کاؤ جی کے بھٹو سے خاندانی مراسم تھے، اور کاؤ جی کی اہلیہ نینسی ایوب خان کی بیوی کی کلاس فیلو تھی۔ چنانچہ بھٹو کو طلب کر کے ان کی سرزنش کی گئی اور کہا گیا کہ اپنی بیوی کو مناؤ ورنہ وزارت چھوڑنا پڑے گی، لیکن عشق کا روگ لا علاج ثابت ہوا تو نصرت روٹ کر ایران چلی گئی۔ 6 ماہ بعد لوٹ کر آئی تو پرنالہ وہیں تھا۔ ایک بار نصرت بھٹو نے گولیاں کھا کر خودکشی کرنے کی ناکام کوشش بھی کی، مگر بلیک بیوٹی سے ذوالفقار علی بھٹو کا تعلق ختم نہ ہوا۔ یہ اطلاعات بھی آئیں کہ بھٹو نے حسنہ شیخ سے خفیہ شادی کر لی اور وہ ان کی غیر اعلانیہ تیسری بیوی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے جنرل رانی سے معاشقے کی خبریں بھی سامنے آتی ہیں۔ سابق آئی جی پنجاب سردار محمد چودھری اپنی تصنیف جہان حیرت میں لکھتے ہیں کہ جنرل رانی نے پوچھ گچھ کے دوران بتایا کہ 1960 میں فلیش مین ہوٹل کی ایک پارٹی کے دوران ذوالفقار علی بھٹو سے نظریں چار ہوئیں اور بھٹو نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا، مگر بھٹو کے کزن تجمل حسین نے سارا کھیل خراب کر دیا۔ اس نے بھٹو سے اس بات پر لڑائی کی کہ جنرل رانی نے اسے لفٹ کیوں کروائی۔ حکیم اختر رانی کے بقول بھٹو بعد میں اس کی بھابھی کو ترجیح دینے لگے اور جنرل رانی کو رقابت کی آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد سب سے پہلے ان کی پہلی بیوی شیریں امیر بیگم کا انتقال ہوا، پھر نصرت بھٹو رخصت ہوئی۔ حسنہ شیخ 93 سال کے باوجود ابھی تک زندہ ہے اور لندن میں مقیم ہے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو اسیر تھے تو حسنہ شیخ نے ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے برطانیہ کے مشہور زمانہ وکیل جان میتھیوز کی خدمات حاصل کی، مگر ضیاء الحق نے انہیں مقدمے کی پیروی کرنے کی اجازت نہ دی۔ فرائیڈے ٹائمز کی ایڈیٹر جگنو موسن کو دیے گئے انٹرویو کے مطابق حسنہ شیخ کہتی ہیں کہ جب بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تو وہ لندن میں تھی۔ وہ زلفی کے بارے میں جاننا چاہتی تو بے نظیر بھٹو خفگی کا اظہار کیا کرتی، جبکہ مرتضیٰ بھٹو کا رویہ مختلف ہوتا اور وہ انہیں پیش رفت سے آگاہ کرتے رہے۔ بھٹو کو پھانسی دیے جانے کی اطلاع بھی حسنہ شیخ کو مرتضیٰ بھٹو نے ہی دی۔ یہ تھی مدھوبالا اور ذوالفقار علی بھٹو کے عشق کی داستان۔ اب
تک کے لیے اتنا ہی. بلال اوری کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز, ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے. اپنا فیڈ بیک دیں, لائک کریں, سبسکرائب کرنے کے بعد بیل یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو.